गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। पाकिस्तानी अवाम महंगाई के बोझ तले पहले ही दबे हुए हैं, लेकिन जो कसर रह गई थी वो बिजली के बिलों ने पूरी कर दी है। 20-30 हज़ार रुपए माहाना कमाने वाले अफराद को गुज़िश्ता 2 माह से तनख्वाह से ज़्यादा बिल मौसूल हो रहे हैं। अवाम महंगे बिजली के बिलों की वजह से शदीद परेशान हैं। महंगी बिजली के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। अवाम मीटर रीडिंग करने वाले एहलकारों और वापटा दफ्तरों पर धावा बोल रहे हैं। बिजली के बिल्स ने अवाम के गैज़ो ग़ज़ब को आसमान पर पहुंचा दिया है, और अगर ये लावा फट गया तो मुल्क में हालात संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं लोग, जरा देखिए। पाकिस्तान में बिजली क्यों महंगी है और आम आदमी को बिजली के महकमे में होने वाले लाइन लॉसेस और दीगर अल्ले तलल्लों के बोझ कैसे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। लेट्स हैव अ लुक। माली साल 2022-23 के दौरान 380 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई और रवा माली साल में बिजली चोरी का तखमीना 520 अरब रुपए लगाया गया है। माली साल 2022-23 में 243 अरब रुपए मालियत के बिजली के बिल रिकवर नहीं हो सके। माली साल 2022-23 के दौरान 130 अरब रुपए लाइन लॉसेस की मद में नुकसान हुआ। इसी साल गर्दिशी कर्जा 2 खरब 37 अरब रुपए तक चला गया। जून 2023 के अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क का गर्दिशी कर्जा 2 खरब 63 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। आईपीएस को बरवक्त अदायगी न होने के बायस माली साल 2022-23 के दौरान 106 अरब रुपए के इजाफी सूद चार्जेस अदा करना पड़ेंगे। 1,99,000 सरकारी मुलाजमीन को 34 करोड़ 46 लाख यूनिट बिजली सालाना मुफ्त दी जाती है, जिसका तखमीना 8 अरब 19 करोड़ रुपए है। हम ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान में बिजली महंगी है, लेकिन खित्ते में पाकिस्तान को अगर कंपेयर करें तो हम कहाँ पर खड़े हैं, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान में तमाम टैक्सेस और सरचार्जेस शामिल करने के बाद बिजली का फी यूनिट मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए 35 रुपए से 60 रुपए तक है। भारत में कई रियासतों में 50 यूनिट से लेकर 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम की जा रही है। भारत में लाइफ लाइन सारिफीन के लिए बिजली का 1 यूनिट की कीमत 6 रुपए है, जो कि 22 रुपए पाकिस्तानी बनती है। भारत में ही 500 यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने पर टैरिफ रेट 14 रुपए फ़ी यूनिट है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 51 रुपए फ़ी यूनिट बनता है। बांग्लादेश में 2017 के बाद जनवरी 2023 में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में इजाफा कर दिया गया। बांग्लादेश में इस वक्त बिजली की कीमत 6.70 है, जो कि पाकिस्तानी 18.5 रुपए फ़ी यूनिट बनते हैं। डिफ़ॉल्ट ज़दा श्रीलंका में भी बिजली पाकिस्तान से सस्ती है। अफ़गानिस्तान में 200 यूनिट तक बिजली की कीमत 2.5 अफ़गानी है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 9 रुपए फ़ी यूनिट बनती है। बाकी डिटेल्स भी आपके सामने हैं। शबज़ ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शबज़ साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आप तो ये कहेंगे कि आई टोल्ड यू सो, बड़े अरसे से आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त भी ये आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल हमने हिट कर लिया है रॉक बॉटम, या हम इससे भी मजीद नीचे जाने जा रहे हैं? देखिए फरिया, अगर आप मुझे फॉलो कर रही हैं तो मैंने अपनी पोजीशन तकरीबन 2021 से कभी चेंज नहीं की है, और मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी के लिए ये रियासत अब तकरीबन रहने के काबिल नहीं है, और रियासत की माशी हालात उस नगर पे पहुंच चुके हैं कि अब ये उनके पास चॉइसेस नहीं हैं। मगर ये जो आप बिजली की बात कर रही हैं, बिजली में जब आपने IMF के साथ 30 जून को माहिदा किया था, तो उसमें आपने ये लिख के दिया था कि हम बिजली पे से रेगुलरली सब्सिडी कम करेंगे और PDL के चार्जेस भी कम करेंगे। ठीक है, अब आपके पास या आप IMF के साथ बात कर लें या अवाम पे से बिजली का बोझ कम कर लें। अब हमारे पास चॉइसेस ख़त्म हो चुकी है। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने नहीं की इस बिजली के बारे में, वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त 41,000 मेगावाट की बिजली पैदावारी सलाहियत है, और हमने कब 31,000 से ज़्यादा कभी भी पैदा नहीं किया। तो हम 12,000 जो मेगावाट है उसके फिक्स चार्जेस, कैपेसिटी चार्जेस जो हमने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, वो हम कंज्यूमर को ट्रांसफ़र करते हैं और वो IPPs को हम देते हैं। तो जो पुराने गुनाह हमने किए हुए हैं, अब उसकी
خمیازہ یہ قوم بھگت رہی ہے. اور آپ کو وقت یاد ہوگا جب شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ لوڈ شیڈنگ ختم کرو, بجلی کے پلانٹ لگاؤ اور آئی پی پی لگاؤ, اور بے نظیر صاحبہ نے بھی ہپکو لگا دیا. اب اس چیز کا, کیپیسٹی چارجز کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں, جو آج پاکستان کو اس جگہ پہ لے آیا ہے کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. مگر میں آپ کو ایک بات آج بالکل صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کی عوام کبھی مہنگائی کے لیے سڑک پر نہیں آئے گی. یہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ کبھی سڑک پہ یہ اس لیے نہیں آئے گی کہ ان کے پاس کوئی میکینزم ہی نہیں ہے اپنی شکایات کو ظاہر کرنے کا. یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سڑکوں پہ 2-4 بندے نظر آ رہے ہیں, یہ سارے دکاندار ہیں, اور یہ کنزیومر جو بیسیکلی I would beg to differ. میرے آپ کی I'm sure آپ کے گھر کے ڈومیسٹک, آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے پاس بل لے کر آئے ہوں گے. بہت سے عام آدمی سڑک پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. بٹ چلیے آپ کی بات چلیے صحیح ہوگی, لیکن مائی کوشچن از, آپ ضرور اس کو ایڈریس کریں. کوشچن از کہ آئی ایم ایف کو ہم بلیم کرتے ہیں, لیکن آئی ایم ایف نے تو ہمیں نہیں کہا کہ اپنے لائن لاسز ٹھیک نہ کرو, تم لوگ سستی بجلی کے طریقے نہ کرو, اپنی انرجی سیونگ پر نہ جاؤ, 6 بجے بازار بند کر دو. یہ والے سٹیپس ہم نہیں کر سکتے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, آپ فریہ بالکل سچائی سے بتائیں کہ 6 بجے بازار بند کرنے کی بات میرے علاوہ کسی نے کی ہے؟ یہ بات آپ کو یاد ہے میں کرتا رہا ہوں. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے کی ہے, بالکل کی ہے. نہیں میں نے انڈورس کیا تھا آپ کو. اور میرے علاوہ نہیں, مگر میرے علاوہ کوئی اور نہیں کرتا, کیونکہ یہ سب بکے ہوئے ہیں, یہ سب بکے ہوئے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ بازار 6 بجے بند ہوں, کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں, اور پھر یہ اٹھتے ہیں 12 بجے. تو 12 بجے اٹھنے کے بعد دکان کھولتے ہیں. یہ مسئلہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں. تو آپ میری بات سمجھیں, دکاندار کبھی بھی 6 بجے بازار بند نہیں کرے گا, کیونکہ وہ اس کی سوشل لائف سے کمپیٹیبل نہیں ہے. مگر پاکستان کو اگر زندہ رہنا ہے تو 6 بجے بازار بند کرنا ہوگا. فریہ دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں, میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, آپ پاکستان میں 2000 سی سی سے بڑی گاڑی کو کی 5 دن کے لیے یا 2 مہینے کے لیے انٹری بند کر دیں. میں ڈیفنس کے ایریا میں رہتا ہوں, اور جتنی بھی گاڑیاں مجھے نظر آتی ہیں, ہر تیسری گاڑی ٹوئن کیم ہوتی ہے, وہ فارچونر ہوتی ہے, وہ لینڈ کروزر ہوتی ہے. یہ گاڑیاں کون سے مہذب معاشرے میں استعمال ہوتی ہیں؟ تو آپ کو اگر پاکستان کو صحیح کرنا ہے, آئی ایم ایف کا کوئی تعلق پاکستان کے ساتھ خرابی میں نہیں ہے. آپ آ جائیں میرے ساتھ کراچی پہ بیٹھ جائیں, اور آپ کھڑے ہو جائیں سعودی ایمبیسی والی راؤنڈ اباؤٹ پہ, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کیا ہے. تو یہ اس میں مجھے کوئی I was in کراچی only last week, یہ ڈائیورٹ ہم تھوڑا سا کر جائیں گے, لیکن کراچی کی سر کوئی سڑک تو بتا دیں جہاں ہم کھڑے ہو جائیں. وہ تو سارا کا سارا کھدا ہوا ہے, وہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے, کدھر کھڑے ہوں گے؟ نہیں, جو بھی میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو مہنگائی اور یہ پریشانی یا بجلی کا بل نظر آ رہا ہے, یہ بڑے ایک لمیٹڈ اس کی ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے. اگر یہ کوئی تہذیب یافتہ ملک ہوتا تو ابھی تک گورنر ہاؤس کا گھراؤ ہو چکا ہوتا, چیف منسٹر ہاؤس کا گھراؤ ہو چکا ہوتا, اور پاکستان کی اشرافیہ ہل چکی ہوتی. مگر ہم کیونکہ ایک نہایت عجیب سے ملک ہیں, مگر اکنامک کے مسائل کے لیے کوئی یونانیمس پوائنٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری پرائرٹیز معیشت نہیں ہے. ہم لوگوں کو مار دیں گے, ہم تباہ کر دیں گے, مگر معیشت کے معاملے میں آپ کی بات آج ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں معیشت کے نام پر کبھی کوئی بڑا انقلاب یا کوئی تحریک یا کوئی مظاہرہ ہوگا. یہ بات آپ میری لکھ لیں. یہاں آپ لوگوں کو بھوکا مار دیں, پھر بھی وہ اس بارے میں سڑک پر نہیں آئیں گے. یہی تو مجبوری ہے. یہی تو ایک اور بات جو آج کل کی جا رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قسم کا پلانٹڈ احتجاج ہے. ضرور اس پہ روشنی ڈالیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کس نے پلانٹ کیا یہ احتجاج. لیکن سرکاری ملازمین کو مفت بجلی فراہم کرنے پہ بھی احتجاج کیا جا رہا ہے. از دیٹ اے پرابلم؟ نہیں, دیکھیں سرکاری ملازمین کی جو بجلی ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مجھے فریہ ایک بات بتاؤ کہ پاکستان میں ڈسکو کو پروٹائز کرنے کی بات 1992 سے چل رہی ہے نا. آپ نے ایک بھی ڈسکو پروٹائز نہیں کی نا. اس وقت انڈیا میں
اس وقت انڈیا میں تقریباً تمام ڈسکو پرائیویٹائز ہو چکی ہے. انڈیا میں 50% بجلی پرائیویٹ سیکٹر بنا رہا ہے. دیکھیں بھریا آپ ایک بات کو سمجھیں, جب تک آپ اسلام آباد کی لوگوں کے, سیاستدانوں کے یا پیپل ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز, ان کے سٹیکس ہیں اس میں. میری بات سمجھیں, میری بات سنیں, جب تک آپ اسلام آباد کی یہ بدماشی سینٹرلائزیشن کی ختم نہیں کریں گی, وہاں سیکریٹری پیٹرولیم, سیکریٹری پاور وہ بادشاہ ہے, جو نیپرا کا چیئرمین ہے وہ بادشاہ ہے. آپ نے پاکستان میں سب چیزوں کو سینٹرلائز کر دیا ہے. پاکستان میں ڈی ریگولیشن, پرائیویٹائزیشن, لبریشن نہیں ہوئی ہے, اور ہمارے لوگ نہیں چاہتے. تو اب آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو آپ نے مجھے پہلا سوال کیا تھا کہ پاکستان باٹم لائن پہ چلا گیا ہے, اگر پاکستان, مجھ سے آپ اگر میری دل کی بات پوچھیں, بالکل دل کی بات پوچھیں, تو پاکستان کو ایک دفعہ اپنے آپ کو ڈیفالٹ کر دینا چاہیے کہ پاکستانی حکمرانوں کو اور پاکستان کے اصل حکمرانوں کو یہ پتہ لگے کہ ہماری حقیقت کیا ہے. ہم تو اسلام آباد کے ہریالے والے ماحول میں بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہیں, کبھی ہم یہ بیچ دیتے ہیں, کبھی ہم وہ بیچ دیتے ہیں, کبھی سہولت خستہ مانگ لیتے ہیں. یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ یہ ملک ڈیفالٹڈ ہے, یہ ملک بینک کرپٹ ہے, یہاں کا آدمی مر رہا ہے, اس کے تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں. جب آپ کی گردنیں اکڑی رہیں گی اور آپ کوئی صحیح فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی گردن کو نہیں جھکائیں گے, تو پھر قوم کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اس وقت پاکستان کو جو چیز بروا رہی ہے وہ ہمارے حکمرانوں کی ایگو ہے, ان کی انا ہے. ایک ملک جو ڈیفالٹڈ ہے اسے ڈیفالٹ کرو. شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اشیاء صرف کی کمی ہو جائے گی. بھائی روٹی کھانے کو نہیں ہے, اشیاء صرف کی کمی کیا ہو جائے گی؟ مجھے آج ہی کوئی تصویر دکھا رہا تھا ایک بندے کی جس نے بجلی کے بل پہ خودکشی کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اصلی ہے یا نقلی ہے, مگر یہ ہو رہا ہے. اور یہ بھی بتا دوں, وہ آدمی سڑک پہ نہیں آ رہے بیچارے, اور وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو یہ آپ اس معاشرے میں کیا اچھائی کی امید کرتی ہیں؟ تو آپ کے خیال میں اگر میں مظاہرہ کرنے کے لیے آج چلا جاؤں سڑک پر, تو کیا پولیس مجھے گرفتار نہیں کر لے گی؟ آپ کس معاشرے کی بات کر رہی ہے؟ پیسفل پروٹیسٹ پہ تو آئی تھنک شہباز علی صاحب پیسفل پروٹیسٹ تو ہوتی ہے پاکستان میں, ابھی بھی ہو رہی ہیں. کہاں مجھے بتائیں نا, مجھے آپ دکھا دیں, مجھے آپ دکھائیں ایک پیسفل پروٹیسٹ دکھا دیں. کراچی میں ایک ہوئی ہے بجلی کسی مہنگائی کے باشے میں, جماعت اسلامی کے 4 بندے ٹاؤٹ کھڑے ہو جاتے جا کر. وہ ابھی انہوں نے کال بھی دے دی ہے, نیشن وائڈ کال دے دی ہے جماعت اسلامی نے ہڑتال کی. اگر 2000 بندہ اکٹھا ہو جائے میں نام بدل دوں گا. اگر 3000 بندہ, وہ بھی ان کا کارکن ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں فریا, بات سمجھے نا, کیا عام آدمی نکل رہا ہے؟ سوال یہ نہیں ہے جماعت اسلامی کے بندے نکل آئے, وہ تو نکل آئیں گے. کیا عام آدمی پاکستان میں معیشت کے معاملے پہ سڑک پر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. اگر یہ نہیں آئے گا تو پاکستان تباہ ہو جائے گا. یہ بات ریئلائز کریں کہ وہ آدمی جو کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹڈ نہیں ہے, وہ دیکھیں سری لنکا میں عام آدمی سڑک پر آیا تھا, مصر میں عام آدمی سڑک پر آیا تھا. پاکستان میں جماعت اسلامی کے کارکن آئیں گے, ایم کیو کے کارکن آئیں گے, پی ٹی آئی کے کارکن آئیں گے. یہ تو ان کے ایک ہارڈ کور ہے, وہ بھی 3, 4, 5 ہزار آئیں گے. اگر آپ 2 لاکھ آدمی آج لا کے کھڑا کر دیں پاکستان میں کہ مہنگائی, بجلی کے معاملات کو حل کرو, یہ چوری کل صحیح ہو جائے گی. پرابلم یہ ہے نا کہ عوام کا پریشر ہے کہاں. آپ ٹی وی پہ دکھا دیا آپ نے. شہباز علی صاحب آپ نے یہ بھی کہا کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے اور سخت فیصلے کرے, ریفارمز کرے تو ملک بہتر ہو سکتا ہے. اب آلموسٹ ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے, انٹرم ہے, لیکن ہے, ان کے پاس وقت بھی زیادہ آ گیا ہے. لوگ باتیں کریں کہ شاید زیادہ ٹائم بھی لے لیں گے. کیا یہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں ایسے فیصلے کہ ملک کے معاشی حالات کو بہتر کیا جا سکے؟ دیکھیں مجھے ہمیشہ سے امید تھی کہ ٹیکنوکریٹ کچھ کریں گے, مگر جو باڈی لینگویج میں ان کی دیکھ رہا ہوں, یا میں جو وزیر فائنینس کی دیکھ رہا ہوں, یا بجلی والے کی دیکھ رہا ہوں, یہ تو کیمرے کو فیس ہی نہیں کر سکتے. یہ تو کیمرے کو فیس نہیں کر سکتے. پرابلم ان کا یہ ہے نا. آپ کے خیال میں یہ آپ جس طرح آپ باتیں کر رہی ہیں آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ یہ تو پروٹیکٹڈ ماحول کے علاوہ آپریٹ ہی نہیں کر سکتے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ڈیل کرنا ہے؟ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیئر ٹیکر پاکستان میں کوئی سبسٹینشل چینج کرنے کے قابل ہے. کیونکہ ابھی تک جو انہوں نے کیا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اپنی پرائم منسٹرشپ کو انجوائے کر رہے ہیں.
وہ تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے انہوں نے ایڈوائزر بنا دیے، پولیٹیکل ایڈوائزر اور مختلف چیزیں. وہ تو لگتا ہے مجھے کہ ایسا لگتا ہے کہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہے. بھائی جس کام کے لیے آپ کو لایا گیا ہے، آج تقریباً 20 دن ہو گئے، آپ کا پلان کیا ہے؟ کیا آپ کے خیال سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ آتے ہی کیا کرتے؟ کس قسم کے فیصلے لیتے؟ کیا باڈی لینگویج ہوتی؟ کیا کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کو؟ سب سے پہلے باڈی لینگویج یہ ہوتی کہ جو پی آئی اے کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ پی آئی اے کے پرائیویٹائز نہیں ہوگا، اور جو یونین اعتراض کر رہی ہے، ان سب بندوں کو اندر کرے، جیل میں بھیجے. اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کے لیے اس کو ایس آئی ایف سی میں ڈالیں. جو اسٹیٹ آپ نے بنایا ہوا ہے ایس آئی ایف سی کہ آپ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، اس میں آپ اسٹیل مل ڈالیں اور بیچ دیں، کل نقصان میں بیچ دیں. یہ 40 سال سے نہیں بکی نا. تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے جو وہ کر رہے تھے، پھر آپ کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اسٹیل مل بیچیں، پی آئی اے کو بیچیں، آپ 6 بجے مارکیٹ بند کرائیں، آپ پیٹرول کی کنزرویشن کریں، آپ پرائم منسٹر کی گاڑیاں بند کریں، مرسیڈیز، آپ یہ ساری بڑی گاڑیاں بند کریں، آپ گورنر ہاؤس خالی کریں، آپ پرائم منسٹر ہاؤس خالی کریں. آپ یہ فیصلہ کریں کہ دفتر جو ہیں وہ صبح 7 بجے کھلیں گے اور 5 بجے بند ہو جائیں گے. یہ کیا کہ آپ اسی طرح انجوائے کر رہے ہیں جس طرح پہلے چل رہا تھا؟ آپ بتا دیں مجھے 15 دن میں آپ کو کوئی چیز دیکھی آپ کو کہ جی ہم ایمرجنسی اجلاس کر رہے ہیں بجلی کے بلوں کے اوپر؟ کیا اجلاس کریں گے؟ So you are disappointed in this setup. آپ disappointed ہیں. میں آپ سے مجھے ایک بات بتائیے، ڈالر کی سلائیڈ ہو رہی ہے نا، ڈالر کی سلائیڈ. کیا پرائم منسٹر صاحب یا وزیر اعظم خزانہ صاحب سامنے آئیں بتایا کہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں بتا دیتا ہوں کیوں ہو رہی ہے. جی میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں ہو رہی ہے. اس لیے ہو رہی ہے کہ ایکسپورٹر پیسہ نہیں لے کر آ رہے، ایکسپورٹ کی پروسیڈ نہیں لا رہے، اور ہمارا جو اسمگل ہو رہا ہے ایران سے اور افغانستان سے، جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، کوئلہ افغانستان سے آ رہا ہے اور ایران سے پیٹرول آ رہا ہے، ڈیزل، اس کی پیمنٹ آ رہی ہے ڈالر. تو کیسے آپ ڈالر کو کیسے سنبھالیں گے؟ بات کریں نا سامنے آ کے. بلا وجہ کیوں ہم لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ شہباز ظہیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. ہم ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد دیکھیں گے ملک کے دیگر معاملات کو رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج توشہ خانہ کیس میں سربراہ تحریک انصاف کی سزا کی معطلی کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اب کل یہ فیصلہ سنایا جائے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ کیا ضمانت ہوتی ہے اور پی ٹی آئی چیئرمین کیا جیل سے باہر آ سکتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا ایف ہے، کیونکہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن میں ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، اور اگر یہ سزا برقرار رکھتی ہے ہائی کورٹ تو اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے. ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ تمام جماعتوں کی لگتی ہے الیکشن آگے کرنے کے لیے، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی نے تھوڑا آبجیکٹ کرنا شروع کر دیا. لیٹس واچ پاکستان پیپلز پارٹی. ہمارا اعتراض کیا تھا کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے اور سینسس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے نہ ہو. الیکشن جو ہمارا مقصد تھا وہ ٹائم پہ ہوں گے، اس لیے کہ سینسس کے بعد کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ سینسس جس کے اندر 90 ڈیز میں الیکشن ہو سکتے تھے، جس کے اندر ڈیلیمیٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں، اور ابھی بھی ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ الیکشن 90 دن میں کرا سکتے ہیں. دوسری طرف یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کو انتخابات جلد از جلد کروانے کے لیے مغربی ممالک کا دباؤ بھی ہو سکتا ہے. گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ امریکی سفیر کی نگران وزیر اعظم اور چیف الیکشن کمشنر سے ملاقاتیں ہوئیں. اس سلسلے کی ایک کڑی آج انگریزی اخبار ٹریبیون نے دی ہے. ایکسپریس ٹریبیون کہتا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین انتخابات کے حوالے سے پاکستان میں ہونے والی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ ممالک ہمیشہ جمہوریت کی وکالت کرتے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انتخابات کا انعقاد کسی بھی ترقی پسند جمہوری معاشرے کا نچوڑ ہے. مغربی ممالک کی جانب سے حلقہ بندیوں اور بعض تکنیکی معاملات کی وجہ سے انتخابات میں چند ماہ کی تاخیر برداشت کی جا سکتی ہے. اگر انتخابات اگلے سال فروری سے آگے گئے تو ملک کے لیے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں. انتخابات میں تاخیر کی صورت میں مغربی ممالک پاکستان کے ساتھ اپنے تعاون پر نظر ثانی کر سکتے ہیں. اس سے آئی ایم ایف پیکج پر بھی منفی اثر پڑ سکتا ہے. مغربی ممالک چاہتے ہیں کہ نہ صرف انتخابات وقت پر ہوں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کا میدان فراہم کیا جائے.
ایک اور بات جو ایک اہم فارمر پی ڈی ایم گورنمنٹ میں حکمران جماعت کی اہم جماعت پی ایم ایل این کہتی رہی ہے وہ یہ کہ الیکشن کے قریب نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی، لیکن نواز شریف کی واپسی کی تاریخ کے حوالے سے اب جو ڈیٹ آئی ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید پھر الیکشن ہو جائے؟ لیٹس واچ دیٹ۔ نواز شریف صاحب اکتوبر میں انشاءاللہ پاکستان تشریف لائیں۔ میاں نواز شریف پاکستان انشاءاللہ آئیں گے اور قانون کا سامنا کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے انشاءاللہ۔ اب میاں صاحب انشاءاللہ اکتوبر میں مشاورت کے بعد طے ہوا کہ پاکستان آئیں گے اور انشاءاللہ الیکشن کیمپین کو انشاءاللہ لیڈ۔ ہارون رشید صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ کیا الیکشن پھر ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں جی، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جو اخبار نے خبر دی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ بہت لائق آدمی ہوں، لیکن ان حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ ہے وہ ہوں تو اس کا فائدہ نہیں ہے نا، کشیدگی تو اتنی ہی رہے گی۔ دوسری اور کشیدگی رہے گی تو اکانومی میں جو بھی امکانات ہیں، اگر کچھ ہیں بھی تو وہ بروکار نہیں آئیں گے۔ دوسری بات یہ، کس نے کہا کہ مغربی ممالک اور امریکہ الیکشن چاہتا ہے؟ اگر وہ الیکشن چاہتے ہیں تو جب سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا الیکشن کا، تو اگر انہیں کوئی اصرار کرنا تھا تو کرتے، ان کا ترجمان کہتا، یعنی شائستہ طریقے سے۔ بالکل امریکہ الیکشن نہیں چاہتا پاکستان میں، تو کہ ہمیشہ انہوں نے مدد کی ہے۔ یورپی یونین کوئی میرا نہیں خیال دباؤ ڈالے گی۔ الیکشن کسی کو سازگار نہیں ہے، سوال ہے پی ٹی آئی کے کسی کو، اور فیئر الیکشن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نو کوشچن، یہ بڑا ایک گمراہ کن تجزیہ ہے جو دانستہ نہیں انہوں نے کیا ہوگا۔ انہیں مطلب ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی انفلوئنس ہو جاتا ہے کسی اوپینین سے۔ مغرب ہمیشہ کمفرٹیبل رہا ایوب خان کے ساتھ، ضیاء الحق کے ساتھ، یحییٰ خان کے ساتھ، مشرف کے ساتھ۔ مگر تو وہ تو ان کا اپنا ایجنڈا ہے نا، انہیں اس انسانی حقوق کی کیا پرواہ ہے جی؟ کل کیا اگر ریزلٹس کو دیکھیں، کمفرٹیبل نہیں ہے وہ، یہ جو عرب ممالک کی بادشاہتیں ہیں، کہیں بھی کوئی کسی طرح کا بھی طرز حکمرانی ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں خطے میں۔ ان کے لیے مسئلہ چین ہے، ان کے لیے لانگ رن مسئلہ عالم اسلام میں وہ لوگ ہیں جن کی اپروچ ہے آزادی کی، وہ سلیمان میگنیفیسنٹ کا زمانہ بھولے نہیں ہیں۔ مغرب کبھی نہیں بھول سکتا، کبھی صلیبی جنگیں نہیں بھول سکتا۔ ان کے ہاں پراپر کام ہوتا ہے، تھنک ٹینک ہیں وہ۔ تو یہ اپنی اسلامی تحریکیں جو تھی اس میں جماعت اسلامی تک پہ اتنا کام ہوا ہے، خوف زدہ تھے، پھر خمینی والے تجربے کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہ ہارون صاحب، جو کل کے پی میں ضمنی انتخابات کا رزلٹ آیا، ولیج کانسل کی 72 نشستوں میں آزاد اراکین نے 40 نشستیں حاصل کی، پی ٹی آئی نے 14 اور جے یو آئی ایف نے 6، جبکہ جماعت اسلامی نے 5۔ اتنی بڑی تعداد میں جو آزاد اراکین جیتے ہیں، کیا یہ ٹرینڈ ہمیں نظر آئے گا جب بھی نیکسٹ الیکشن ہو؟ نہیں، آزاد نہیں ہے نا جی، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کمال ہے۔ وہ پی ٹی آئی تو اس قابل ہے نہیں کہ امیدوار نامزد کر سکے، اور کرے گی تو وہ ایک حد تک ہی انہیں اجازت دیجیے۔ پی ٹی آئی کو سیاست کرنے کی اجازت کون دیتا ہے جی اس وقت؟ بالکل ڈٹرمنڈ ہیں سب لوگ اس پر کہ انہیں عمران خان پہ کون سا مقدمہ ہے جی؟ وہ ایک مقدمہ آپ بتائیں، ایک آدھ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو، اور وہ اپنا یعنی منصوبہ یہ ہے کہ یہی عمران خان کی مخالف حکومت بنائی جائے گی، چلے گی نہیں، ویسے وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، قائد اعظم کے خلاف تو اتنے بڑے بڑے اسٹار بارڈز تھے، ابوالکلام آزاد تھے، حسین المدنی تھے، اور کیسے کیسے لوگ، عبدالغفار خان تھے۔ تو وہ اپنا تو سچویشن ایسی ہو گئی کہ وہ بالکل ہی مجبور ہو گئے۔ کتنی زیادہ سیٹیں قائد اعظم نے جیت لی، اور بہت ہی بے داغ کردار کے وہ آدمی تھے، اور پریشر تھا، لیکن پریشر تو اب بھی ہے۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ بھئی ان کو لایا جائے، دوسرے لوگوں کو لایا جائے، لیکن تجربہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی سادہ سی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ہیرو بن جاتا ہے، وہ ہے یا نہیں ہے دوسری بحث ہے، تو ہیرو بن جاتا ہے تو اس کا راستہ اس طرح نہیں روکا جا سکتا۔ پھر یہ ہے کہ بار بار میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کسی کے حوالے تھوڑی کر دی ہے، قدرت کے قوانین ہیں، ان سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ ایران میں ساری دنیا شہنشاہ ایران کے ساتھ تھی، پھر کیا ہوا؟ پھر خمینی کیسے غالب آ گئے؟
اسی طرح افغانستان میں کیا ہوا، اسی طرح دنیا بھر میں ہوتا رہا ہے ہمیشہ. یا تو آپ اپنے اندر لچک پیدا کریں، بات کریں، کوئی چارہ نہیں ہے عمران خان سے بات کرنے کے ساتھ، باقی سب راستے بند ہے. خان صاحب کو بھی نرمی کرنا ہوگی. یعنی وہ جو ان کے حامیوں کا رویہ ہے وہ ان کے لیے پرابلم پیدا کرتا ہے کہ یہ کریں گے، بدلہ لیں گے. بدلہ نہیں ہوتا. آپ ماضی سے نہیں لڑ سکتے، آپ تاریخ کو نہیں بدل سکتے. وہی نیلسن منڈیلا والا جو طریقہ ہے وہی اختیار کرنا ہوگا. بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تھا لوگوں کو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا تھا، قائد اعظم نے کس سے بدلہ لیا تھا جی؟ یہ نہیں ہوتا. آپ تاریخ کو نہیں بدلتے، تاریخ سے نہیں لڑتے، ماضی کو نہیں بدل سکتے. انتقام جو لینا چاہتا ہے وہ انتقام میں تو یہ کبھی امن ہوگا ہی نہیں. امن ہی نہیں ہوگا، اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو کون سی معیشت اور کون سے جو درست فیصلے کرنے چاہیے وہ کیسے کیے جائیں گے؟ مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے، پورے ڈھانچہ بدلنے کی ضرورت ہے، FBR کا، پولیس کا، سول سروس کا. اور پھر یہ ہے کہ صدیوں پیچھے ہیں آپ. ایگریکلچر میں جدید ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے، IT کی تعلیم کی ضرورت ہے. ایک کمپریہنسو ہیجان میں ہیں لوگ، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ رویہ اختیار کے. رائٹ. علی خور بلوچ صاحب، آپ نے ہارون صاحب کی بات بھی سنی، لیکن پہلے ڈیٹ کنفرمڈ ہے اکتوبر کی اور وہ اسی سال کی ہے. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا تھا اور اس میں تمام اتحادی پارٹیز شامل تھیں، اور جب اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بھائی جو ہے وہ پہلے حلقہ بندیاں کی جائیں گی، تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری پارٹیز بھی موجود تھی، ان کے سامنے ہوا تھا. لیکن یہاں پر فریہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس وقت پچھلا الیکشن ہوا تھا 2018 کا، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو پچھلی حلقہ بندیاں ہیں وہ ایک بار کے لیے ہیں، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جب چیئرمین PTI کی گورنمنٹ تھی تو بے شمار خطوط تھے، لیکن وہ اس وقت ان خطوط کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے رہے، نہ انہوں نے مردم شماری کروائی، نہ ہی حلقہ بندیاں کی. ٹھیک ہے، لیکن مین کویشچن، میاں صاحب آ رہے ہیں اکتوبر 2023 میں، اٹس فائنل ناؤ؟ جی وہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی ہے اور نواز شریف صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ وہ الیکشن کمپین کو خود آ کر لیڈ کریں گے. سو جب وہ لیڈ کریں گے تو جو عرفان صدیقی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، مجھے وہ سٹیٹمنٹ پلیز مجھے وضاحت کریں. وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کا وزیر اعظم ہونا نون لیگ کی حکومت کو ظاہر ہی نہیں کرتا، یعنی جو بجلی کی مہنگائی ہے، اوور آل مہنگائی ہے، یہ آپ اس کا کوئی رسپانسبلٹی نہیں لے رہے. دیکھیں، بڑی سمپل بات ہے. جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو 2018 والی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اور ان کو تو 1 سال پہلے 9 مہینے پہلے ہٹا دیا گیا تھا، ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا جھوٹے مقدمات میں، اور جس طرح سے پھر وہ الیکشن چرائے گئے تھے. لیکن اس وقت بھی جو گردشی کردے تھے وہ سالانہ نون لیگ کے وقت میں 110 ارب کے حساب سے بڑھ رہے تھے، لیکن جب PTI کی گورنمنٹ آئی تو 310 ارب سالانہ کے حساب سے. اور جب PDM کی حکومت ہے، مجھے یہ بتائیے نون لیگ کی حکومت کیوں نہیں ہے؟ شہباز شریف نون لیگ کے نہیں ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں اکثریت جو تھی وہ نون لیگ کی تھی. سو آپ کے الائز نے آپ کو پرفارم کرنے سے روکا؟ ڈڈ دے سٹاپ یو؟ الائز اس وقت بھی تھے لیکن الائز بہت کم تھے. سو ابھی زیادہ الائز نے آپ کو روکا کہ کام نہ کریں؟ ابھی تو پھر مطلب PDM بھی نہیں، اتحادیوں کی حکومت. کچھ پارٹیز ایسی بھی تھی جو PDM میں شامل نہیں لیکن حکومت میں شامل تھی، MQM ہے، دیگر کچھ اور، ایون پیپلز پارٹی بھی PDM میں شامل نہیں تھی. تو now you're saying کہ وہ آپ کی حکومت نہیں تھی، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، ہم اس حکومت کا حصہ بالکل تھے، ہماری ہی حکومت تھی، لیکن وہ اتحادیوں کی حکومت، صرف نون لیگ کی حکومت نہیں تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ہماری جو کارکردگی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس وقت نواز شریف صاحب گئے تھے اس وقت تو IMF پروگرام مکمل ہو چکا تھا، گڈ بائی کہہ دیا گیا تھا IMF کو. سو ایسا کچھ نواز شریف صاحب کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب وہ پرفارم نہیں کر سکے جو نواز شریف صاحب نے کیا فار PMLN؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے محنت کی ہے، 9th ریویو کی طرف گئے ہیں، اور جو IMF کے ساتھ جو کہ سوفٹاج کیا چیئرمین PTI نے وہ معاہدہ، اور جاتی دفعہ یہ بھی کہہ کر گئے کہ میں وہ مائنز بچھا کے جا رہا ہوں.
اور اصل تو پاکستان کی معیشت کا برکستون 3.5 سال میں نکلا ہے نا، یہ تو ایک حقیقت ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انف ٹائم نہیں تھا. سٹیبلٹی ہونی چاہیے ملک میں، ایک سموتھ گورنمنٹ چلے. اور جس طرح سے کہ عمران نیازی صاحب کا فوکس صرف اپنے سیاسی مخالفین کو وکٹمائز کرنا اور ابھی انتقام کی بات ہو رہی تھی، انتقام کا نشانہ بنانا تھا، تو اگر ان کی توجہ نواز شریف صاحب کی طرح حکومت چلانے پر ہوتی، اگرچہ وہ 2018 کے الیکشن چرا کر آئے تھے، تو شاید اس سے بہتر حالات ہوتے معاشی طور پر. رائٹ، اوکے، اس کے بعد بہت سارے کویسچنز ہیں، لیکن انہوں نے تو صرف جو ہے نیب نیازی گاٹ جوڑ کے ذریعے جو اپنے سیاسی مخالفین کو صرف وکٹمائز کیا، اس کے علاوہ تو ان کی کوئی بات علی گوہر صاحب، آپ لوگ یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ اٹ واز یور گورنمنٹ جو ابھی ختم ہوئی ہے، وہ تو سال پہلے کی ختم ہوئی ہوئی ہے، 1.25 سال پہلے کی. اس پہ آپ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. یہ پھر کیوں آئے تھے؟ صرف پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنے کے لیے، شیروانی پہننے کے لیے، فوٹو شوٹس کرنے کے لیے؟ ہاؤ کین یو سے کہ ہم ریسپانسبل ہی نہیں ہیں؟ نہیں، بات یہ نہیں، بالکل رسپانسبلٹی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک سال میں ایک تباہ شدہ معیشت کو سنبھالنے کے لیے جتنی کوششیں اور کاوشیں کی جا سکتی تھی، اس حکومت نے بھرپور کی. تو پھر آپ کی حکومت تھی نا سر، یہ تو مان لیں کہ ہماری حکومت تھی، ہم نے یہ کوششیں کی ہیں. یو کانٹ سے ہماری حکومت ہی نہیں تھی. ان سنگین حالات میں آپ کو پتہ ہے کہ عوام میں آٹا تقسیم کیا گیا، اگرچہ کہ وہ بہت مطلب ہے کہ اس لحاظ سے ہمارے مسائل تو بہت زیادہ ہیں. جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے جو نہیں، بات یہ نہیں ہے، جو بھیانک شرائط کے اوپر قرضے لیے گئے تھے. مجھے یہ بتائیں، چھوڑ دے کے پی کے میں تو ان کی 10 سال سے حکومت تھی، اس کے پی کے میں پشاور کی حد تک بھی سیف سٹی پروجیکٹ نہیں بناتے. یہ تو لوکل باڈی میں نون لیگ کو کوئی سیٹ کیوں نہیں ملی، یہ تو بتا دیں پھر. تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے پھر کیا کیا ہے اس پورے 5 سال؟ لیکن لوکل باڈی کے الیکشن میں آپ کو کوئی سیٹ نہیں ملی سر، ابھی خیبر پختونخوا میں جو کل ہوا ہے. دیکھیں، بات مجھے یہ بتائیں، ان سے پوچھیں کہ جب ان کی گورنمنٹ آئی تھی تو پنجاب میں لوکل باڈیز کے ادارے موجود تھے، ان کے گردن پر چھری کس نے چلائی تھی؟ اوکے چلیں، ٹھیک ہے. آپ آئی تھنک آپ نے بڑا اچھا ایویٹ کر دیا کویسچن. لیٹ می کم ٹو اظہر صدیق صاحب، اگر اجازت دیں علی صاحب. اظہر صدیق صاحب، چیئرمین تحریک انصاف کی سزا معطلی کا فیصلہ آج محفوظ ہو گیا. اب ہمیں نہیں پتا کیا فیصلہ ہے، لیکن اگر لیٹ سے ان کو جانے بھی دیا جاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ ہی گرفتار ہوں گے. بہت شکریہ فرید صاحب. میں 2-3 باتیں اور بھی کرنا چاہوں گا. یہ جو میں سن رہا تھا ابھی، میں حیران ہو رہا ہوں. بہرحال اس میں بات کروں گا، پہلے اس بات کی طرف آ جاؤں. فیصلہ تو دیکھیں، یہ پہلے دن ہی سسپینڈ ہونا پڑنا تھا. ہمارے اعتراضات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اور آج بھی برقرار ہے. اگر آپ دیکھیں، یہ کون سا فیصلہ جو ڈیپ فریزر میں ہم نے رکھ دیا، جو ٹھنڈا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا یا کیا وجہ بنے گی، ان باتوں کی طرف میں قانون آئینی اور قانونی طور پر یہ بیسیکلی جورسڈکشن کا ایشو ہے. 120 دن میں کمپلینٹ فائل نہیں ہوئی، یہ کورٹ کے سامنے آیا. سارے جو آرگومنٹ رکھے، الیکشن کا وکیل ایک بھی کاؤنٹر نہیں کر سکا. اور میرے سے، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، فیصلہ لازمی ہے. میں تو سمجھتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو ویسے ہی اپیل الاؤ کر کے سارے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دینا چاہیے. جتنی یہ زیادتی عمران خان صاحب کا کون سا کیس ہے؟ اگر کوئی کرپشن یا کرپٹ پریکٹس ہوتا تو پھر تو سمجھ میں بات بھی آتی. لیکن اس طرح کے کیس، یعنی وہ اس کو کمپیئر کرتے ہیں. لیکن جب ہی واز، جس وقت وہ اریسٹڈ ہے، ان کے باقی کیسز کی ضمانت خارج ہو چکی ہے. سائفر کے معاملے پہ الگ کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، 9 مئی کے معاملات میں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو اٹ لکس لائک ہی از ناٹ کمنگ آؤٹ. میں اس پہ آپ کا اوپینین چاہتی ہوں. اچھا دیکھیے، میں ایک بات بتاؤں، ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ پورا ایجنڈا کون سا ہے. 14 سیاسی جماعتوں نے جو بیٹھ کے کنسپریسیز ہے نا، وہ سامنے آ رہی ہیں. اب دیکھیں نا، مثال کا تو عمران خان صاحب کی وہ ضمانت اپنا فیصلہ، آپ کو پتا ہے جس طرح جج کو چھٹیوں سے بلایا گیا، پھر فیصلہ جب سنا وہ انگلینڈ فوراً بھاگ کے چلا گیا، اور اس کے بعد گرفتاری کرنے کے بعد ضمانت قبل از گرفتاری خارج ہو چکی ہیں. اس کی اگینسٹ ہم لوگوں نے آلریڈی پٹیشنیں فائل کی ہوئی ہیں. آپ کو پتا ہے کوئٹہ کا کیس بھی سارا ختم ہو گیا، بڑا چور ڈالا تھا کوئٹہ کا. ہم آپ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا معاملہ آیا، وہ بھی ختم ہو کے رہ گیا. اصولی طور کے اوپر یہ ہے کہ کل ڈیلے ہوا ہے نا، اس کا مقصد یہی ہے کہ کل جیسے سسپینشن ہوتی ہے تو عمران خان صاحب جیل سے نہ نکل سکے اور ان کو پورے پاکستان میں پھرایا جا سکے. نظر آ رہا ہے، بدریتی نظر آ رہی ہے. اور ایسا کوئی کیس نہیں ہے، اور یا تو کوئی ایسا کیس ہو نا کہ کرپشن، کرپٹ پریکٹسز، کوئی ڈکیتی، کوئی چوری، کوئی قتل کا کیس، خدا رہا یہ کوئی کیس نہیں ہے. بھائی کیس ہیں اور اس بنیاد پر. لیکن جو اصل بات سمجھنے والی ہے فریہ، ابھی آپ نے بات کی نا صدر کے الیکشن کے کانٹیکس میں،
وہ میں چاہوں گا آپ تک ذرا بات کو سمجھیے گا. بیٹھے باتیں بڑی کر رہے ہیں ہم لوگ, ذرا سوچے تو صحیح. ذرا میرا 3 سوال ہیں. سب سے پہلی بات ہے یہ جناب ہلکا اپنا مردم شماری آگے لیٹ, او بھائی 1.5 سال سے حکومت ان کی ہے, یہ لے کر بیٹھے رہے, جو کچھ بھی کیا ہر ایک کو پتا ہے, پہلے دن سے پتا ہے کہ الیکشن نہیں کرانے. پھر بدنیتی دیکھیں ان کی, سیکشن 57 میں ترمیم کی کہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ صدر دے گا, وہ دے گا الیکشن کمیشن. آئین میں لکھا ہوا 48 میں 58 میں 105 107 224 224 میں گورنر نے ڈیٹیں دینی ہے. پھر تیسری بات, کیا ضرورت پڑے تھی مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کی, وہاں بیٹھ کر یہ طے کرنے کی جناب سیاسی پینترے ان کے ہیں, وہ بھی اپنے کر سکتے ہیں, دوسرے بھی کر سکتے ہیں. بٹ ہارون صاحب, اوور آل آپ کو الیکشن کے بارے میں تو اب نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہوتے ہوئے ہوں گے, لیکن یہ انٹرم سیٹم کتنے عرصے تک چل سکے گا, کنسیڈرنگ کہ اتنی شدید مہنگائی ہے, بجلی کا بحران ہے, دیگر بحران ہے, تو یہ کتنے لمبے عرصے تک چل سکے گا؟ نہیں چل تو نہیں سکتا, کوشش ان کی ہوگی 2-3 سال کے لیے چلانے کی, اس لیے کہ نون لیگ تو بالکل نہیں جیت سکتی, اس کا صفائی ہو گیا ہے وہاں پر. اور پنجاب میں بھی اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں, جو ہوئے ہیں نا, ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, حمزہ صاحب کی حکومت میں ہوئے ہیں, تو اس میں 3/4 اکثریت انہوں نے لی, حالانکہ حکومت کچھ نہ کچھ تو اثر انداز ہوتی ہے. اور بلوچستان تو سیاسی طور پہ منقسم ہے, شخصیات ہی وہاں جیتتی ہیں, لیکن دیہی سندھ میں پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے. وہ بھی اس لیے کہ سول سروس ان کی ہے, پولیس ان کی ہے, وڈیرے ان کے ہیں, اور ان کے وڈیروں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, جو چاہیں وہ کریں. کراچی میں نہیں جیت سکتا کوئی پی ٹی آئی کے سوا, اگر بالکل فیئر الیکشن ہو, یعنی میجارٹی ہوگی. اب ہم نہیں کہہ سکتے, خاص طور پہ کراچی کا کوئی سروے میں نے نہیں دیکھا, لیکن 14 سروے ہوئے ہیں, اس میں سعودی عرب, ترکی اور چین اور امریکہ نے بھی سروے کرائے ہیں. تو وہ سب سروے ایک ہی ہیں. گیلپ کا سروے بھی سروے آپ دیکھ لیں سارے. باقی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنی ہے, غلط بیانی کرنی ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. 186 مقدمے, اور کوئٹہ کے وکیل قتل کا مقدمہ, اور شہر یار افریدی پہ گندم چوری کرنے کا مقدمہ. اب تو 9 مئی کو جب جیل میں تھے, تو وہ کیسے ان کے واقعات کا ذمہ دار ہو گئے؟ یعنی یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غلطیاں نہیں کی, انہوں نے غلطیاں کی ہیں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں, میں ان سے ملا آخری دفعہ گرفتاری سے چند دن پہلے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیا جلدی ہے الیکشن کی, اور تھوڑی سی تاخیر ہو جائے. شیخ مجیب الرحمان کی مثال بھی بار بار میں نے آپ سے دی ہے کہ وہ اقتدار اسے مل سکتا تھا, لیکن وہ امپیشنٹ تھا. تو یہ بھی میں کہتا ہوں کہ احتساب اداروں کا کام ہے, وزیر اعظم کا کام نہیں ہے, صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں. لیکن لوٹ مار تو اگر کسی نے کی ہے تو نون لیگ نے کے لیڈروں نے کیا ہے, پیپلز پارٹی نے کیا, ایوری بڈی نوز, بالکل تمام حقائق واضح ہیں. اور جو وہ کہتے ہیں اپنا لیول پلینگ فیلڈ, تو لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ یہ کوئی کہے احمقانہ بات کہے, اگر کوئی نواز شریف پہ بھی گولی چلے اور وہ بھی اسی طرح نظر بند کیے جائیں, اور یہ جو کچھ سب ان کے ساتھ ہو, 186 مقدمے بھی ان پہ بنے, پھر لیول پر, یہ کیسی احمقانہ بات ہوگی کوئی کہے. یہ بچگانہ اقتدار کی جنگ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں بالکل کلیئرلی کہ اس میں کوئی اصول وغیرہ نہیں ہوگا, اقتدار کی جنگ ہے. ہوتا ہی نہیں اصول اقتدار کی جنگ میں, کہاں ہوتا ہے, الا یہ کہ ادارے, سول ادارے مضبوط ہوں, عدالت اور پولیس انڈیپینڈنٹ ہو. اور قرض جو ہے 16 مہینے میں, یہ 17 مہینے جتنے بھی ہیں, اس میں ان کے 3.5 سال سے زیادہ ہے. اکانومی بالکل عمران خان کے دور میں خراب نہیں ہوئی, انہیں خراب اکانومی ملی تھی, انہوں نے اس کو امپروو کر لیا تھا, اور 6% پہ پہنچ گئے تھے کرونا کے باوجود. بہت برے حالات تھے. اگر وہ روس نہ جاتے اور یعنی چین اور روس کے معاملے کے اس کی طرف مائل نہ ہوتے اور غیر جانبداری کی بات نہ کرتے, تو امریکہ ان کے خلاف سازش میں پوری طرح شریک تھا. اور یہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب انٹرنیشنل ایجنڈے کے ساتھ ہیں, بالکل ان کے ساتھ متفق ہیں. ابھی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اکتوبر میں؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن آئیں گے تو خار ہوں گے نا. کیا ہوگا جب ان کے ووٹ ہی نہیں ہیں, تو آگے وہ کریں گے کیا؟ رائٹ. سو علی گوہر بلوچ صاحب, پیپلز پارٹی نے اچانک 90 دن میں الیکشن کا مطالبہ تیز کرنا شروع کر دیا ہے. کیا آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی مردم شماری کو نوٹیفائی کرتے وقت, اس وقت یہ متفقہ فیصلہ نہیں تھا, یا وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی وجہ سے الیکشن اتنی تاخیر کا شکار ہوں گے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہو جائیں. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں. یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے, الیکشن کمیشن ڈیٹ دے دے, ہو سکتا ہے 90 دن میں ہی کروا دیں. اگر کرواتے ہیں تو ہم تو جانے کے لیے تیار ہیں. رانا لیکن ثناءاللہ بات صاحب کہہ چکے ہیں کہ نہیں ہو سکتے 90 دن میں. قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب مشترکہ مفادات کونسل میں فیصلہ ہوا تو اس وقت پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ موجود تھی, یہی چیف منسٹر صاحب بھی موجود تھے. تو ظاہر ہے وہاں پر میں اور آپ تو نہیں تھے, یہ چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کہنا کہ کیا وہاں پر یہ چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہوئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی پارٹی بات کرے تو یہ مناسب نہیں, کیونکہ یہ تمام پارٹیز اور ان کی مشاورت کے ساتھ بھی سلسلے ہوئے تھے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہر کسی کو اچھے طریقے سے پتا تھا کہ الیکشن آگے جائیں گے, یو آر آل پارٹ آف اٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی تب بھی تھوڑے سے الیکشن آگے چلے گئے تھے, اور میرا خیال ہے کہ یہ فروری تک الیکشن ہو جائیں گے. پہلے لوگ یہ بھی کہتے مردم تھے شماری کو کہ محترمہ کی شہادت سے تو نہ ملائیں سر, وہ ایک بڑی ٹریجڈی ہو گئی تھی. یہ آپ کا اپنا کام تھا جو آپ نے کرنا تھا وقت کے. فریہ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے وہ اینکیں لگائی ہوئی ہیں جن کو صرف ایک طرف کی غلط تصویر نظر آتی ہے. اصل صورتحال یہ ہے کہ ہمیں 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگنے والے کرپٹ نظر نہیں آتے. ہمیں جنہوں نے فارن فنڈنگ کیس میں چھکے چوکے لگائے ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے. ہمیں القادر ٹرسٹ کا جس کا لیٹر صرف لہرایا گیا تھا کیبنٹ میٹنگ کے اندر وہ بھی نظر نہیں آتا. ہمیں وہ فارن فنڈنگ کیس میں جو عمران نیائی صاحب نے اپنے سائنوں کے ساتھ چپڑاسیوں اور کن کن کے اکاؤنٹس کھولے تھے وہ بھی نظر نہیں آتے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم کس چیز سے آنکھیں چرائیں گے. رائٹ. اور جس طریقے سے 2018 کے الیکشن چوری کیے گئے تھے, یہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ اقتدار کی جنگ ہے, تو وہ کیا تھا جب مجھے ایک بڑی خاص بات پوچھنی ہے, جب ان کی سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بند کروایا گیا, جب ان کو ڈسکوالیفائی کروایا گیا, جب رات کو ٹائم آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے پھر بھی ٹارگٹ نہ پورے ہوئے اور عوام کا ایک فلڈ تھا, پھر اس کے ذریعے چوری کیے گئے. تو وہ چیزیں اگر ہم میں سے کسی کو نظر نہیں آتی تو یہ پھر اس کا مسئلہ ہے جس کو نظر نہیں آتی. یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے, ہم تو وہ بات کرتے رہیں گے جو حقیقت پر مبنی ہے. رائٹ. سو اظہر صدیق صاحب, یہ جو کچھ ذکر کیا ہے ابھی علی صاحب نے بھی, لیکن اوور آل بھی جتنے مقدمات ہیں آپ ان میں تمام میں تو نہیں کہہ سکتے کہ تمام کے تمام فریولس ہیں, کہیں نہ کہیں تو جواب دہی ہے. اچھا دیکھیں فریہ, میں وکیل ہوں اور بڑی چیزوں کو بڑے دھیان سے سمجھتا ہوں. ہمیں اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جانا چاہیے کہ خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا کہ اگست میں حکومت ان کی آئی اور اپریل 2019 میں رابطہ ہو گیا تھا ان کے ساتھ, پھر دوبارہ جیل میں بیٹھ کر فون ہوا دسمبر 2019 میں. آج پی ٹی آئی سے رابطہ ہو جائے تو پی ٹی آئی بھی کرے گی رابطہ. اب اس پہ کیا بات کریں, پہلے پی ٹی آئی کے رابطے تھے, اب ان کے رابطے تھے, وقت کی بات کہنا چاہ رہا ہوں. نہیں فریہ دیکھیں, میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, انہوں نے اپنے پاؤں پہ کڑھالی ماری ہے یہ 14 سیاسی جماعتوں نے. اس ملک کو مساق پاکستان ایک بہترین موقع تھا کہ جب اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی اس وقت یہ آگے الیکشن کی طرف, یہ الیکشن مانگ رہے تھے نا اس وقت, الیکشن کی طرف چلے جائے تو آج جو ملک کا حال ہوا ہے نا کبھی نہ ہوتا. لیکن وجہ کیا ہے, ان سب کو اپنی ذات سے تعلق ہے, ملک سے تعلق نہیں ہے. آج بھی اگر بیٹھ کے سوچے بھئی آئین پاکستان جب بنا تھا تو 5 سال بعد اسمبلیاں نہیں آنی ہے. اگر آپ یعنی آپ بہانے بناتے پھریں کہ جناب نہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی دفعہ ہوا یا ایسا ہوا, وہ بنیاد نہیں ہے. آئین بڑا کلیئر ہے اور یہ آئین توڑتے پھر رہے ہیں. اور اگلی بات جو آپ کے سامنے ہے کہ ٹھیک ہے لیول پلینگ فیلڈ کا شوق پورا کر لیا, ان میں سے آپ لکھ لیں, اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک ایسا کیس نہیں ہے جو گراؤنڈ پہ رہ سکے گا. یہ توشہ خانہ والا کیس نہ صرف سزا سسپینڈ ہوگی بلکہ اس میں بری ہوں گے. 9 مئی والے واقعوں میں یقیناً جن لوگوں نے کیا ان کا قصور ان کا دیکھے جائیں, لیکن کسی کیس اسی طرح نیب کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہی کوئی نہیں ہے. سائفر کا کیس وہ بھی ہوا کے اندر ہے, صرف اور صرف خدا رہا. اگر اجازت دیں ہارون صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے یا ابھی لمبے عرصے تک جیل میں ہیں؟ نہیں, دباؤ ہوگا تو ان سے بات کرے گی, کیوں نہیں بات کرے گی. وہ کوئی ڈیڈ ویٹ کون اٹھاتا ہے اور خام خواہ کی مصیبت میں کون پڑتا ہے. ایون اگر یہ پریشر برقرار رہے اور بڑھتا جائے جو بڑھ رہا ہے تو امریکی بھی بات کرنا چاہیں گے اور وہ بھی یہ کہیں گے کوئی مسائلیت کی صورت ہو. دیکھیے مجھ سے ایک ذمہ دار آدمی نے بات کی تھی, میں زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا. انہوں نے کہا کیا کریں ان کی گرفتاری سے پہلے,
تو میں نے کہا بات چیت کریں اور کیا صورت ہے, آخر میں بات چیت ہی کرنا ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا وہ سنتا نہیں ہے. میں نے کہا کیا تو یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں, سنتا نہیں ہے, اسے حکومت نہیں چاہیے اس کا. چلیے آپ یہ نہ کہیں کہ یقینی طور پہ وہ آ جائے گا, مگر امکان تو آپ بھی مانتے ہیں نا کہ وہ آ جائے گا. تو جس آدمی کو حکومت میں آنے کا امکان ہو وہ مذاکرات کیوں نہیں کرے گا. پھر انہوں نے اعلانیہ بھی اس کے بعد کئی دفعہ کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے عبد القادر یونیورسٹی کا ہے یا منی وہ ہے اپنا فارن فنڈنگ ہے, ویسے اس کو فارن فنڈنگ نہیں کہتے, اس یہ ہے کہ وہ اس فنڈنگ پہ اعتراضات ہیں کچھ قانونی یا دوسری چیزیں. بھئی عدالت کو پھر فیصلہ کرنے دینا. بیمار ہو جاتے ہیں, وکیل بیمار ہو جاتے ہیں, کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے. سوڈان جیسے پسماندہ افریقی ملک میں نے اس کو جا کے پراپرلی اسٹڈی کیا کہ کیا عدالتی نظام ہے کہ وہاں جرائم ہے ہی نہیں, برائے نام ہے. 3 کروڑ کی آبادی میں 2 قتل کے کیس تھے. تو عدالتی نظام مضبوط تھا باوجود اس کے کہ وہ اس طرح کا جمہوری نظام نہیں تھا, فری پریس نہیں تھا. مگر عدالتی نظام ایسا تھا, یہ نتیش کمار نے اس کو ڈیولپ کر دیا تھا. بہار میں 2 مہینے سے زیادہ کوئی مقدمہ نہیں ہوتا تھا اور زیادہ تر مقدمات 2-4 ہفتوں میں ان کا فیصلہ ہو جاتا تھا. آپ عدالت نہیں چاہتے, آپ انڈیپینڈنٹ FBR نہیں چاہتے, آپ آزاد پولیس نہیں چاہتے قانون کے دائرے میں, یعنی جو آزاد ہو. آپ سول سروس میں اصلاحات نہیں کرتے, اپنی مرضی کے آدمی رکھنا چاہتے ہیں. آپ ہر غلط کام کرنا چاہتے ہیں, یعنی جو آئینی لحاظ سے نادرست ہے. آپ نے کبھی حکمرانوں نے دولت بنائی ہے, کاروبار کیے ہیں, تھانوں میں دکانیں کھول لیں, ڈپٹی کمشنر بھی دکانیں کر لیں. اگر اجازت ہے ہارون صاحب, ایک واقعہ ہوا اور اس کو میں نے سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا. ابھی کوئکلی آپ سے بس ایک سوال پوچھوں گی رائٹ ایٹ دی اینڈ. میں نے پڑھا ہے جو ایک موٹر وے ریپ وکٹم کی حوالے سے شکایت ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی زندگی کے اوپر ایک چینل نے ڈرامہ بنا لیا جس سے ان کا ٹراما دوبارہ ٹریگر ہو گیا. سو میڈیا کو کیا طریقہ کرنا چاہیے؟ کیا ہم کسی سے پوچھے بغیر ان کی زندگی کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ کرنی چاہیے. دیکھیں نا, اگر یہ ایک آزاد معاشرہ ہوتا جہاں عدل ہوتا, عدل ہی ہے نا سب سے زیادہ ضروری. بار بار 1000 بار لاکھوں دفعہ ہم دہرا چکے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وہ قومیں تباہ ہو گئیں جو اپنے طاقتوروں کو سزا نہیں دیتی تھی اور کمزوروں کو دیتی تھی. قرآن مجید میں لکھا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قصاص میں اجتماعی زندگی کا انحصار قصاص میں ہے. یہ اجتماعی زندگی کے بارے میں ہے, فرد کے بارے میں نہیں ہے. فرد کے بارے میں تو یہ ہے کہ کتنے ہی گناہ کیے ہوں تو معاف ہو سکتے ہیں. جمیعہ کا لفظ ہے قرآن مجید میں, سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں. بلکہ یہاں تک ہے کہ سارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. یعنی اگر وہ شدت احساس میں پھر تلافی کرے, جیسے بہت سی تاریخ میں مثالیں ہیں کہ ایک آدمی ڈاکو تھا, اس نے توبہ کر لی, بس کفار مکہ نے توبہ کر لی, اور وہ وہی تھے جو مسلمانوں کے لیڈر کون تھے, وہ سب کفار مکہ ہی تھے. تو وہ اجتماعی زندگی تو انحصار ہی عدل پہ ہوتا ہے. اور کب یہاں عدالتی نظام کے 137ویں نمبر پہ ہے کہ خدا کا خوف کریں. اور ججوں کے انتخاب کا طریقہ صحیح نہیں ہے. 1000 ویکنسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں سپریم کورٹ سے لے کے میجسٹریسی تک, اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. وہ جج صاحب جو ہیں وہ بھاگ گئے فیصلہ کر کے, اور وہ ان کو خاص طور پر لگایا گیا اس کام کے لیے. کوئی ایسا آدمی جج ہو سکتا ہے؟ یعنی جو بیسٹ ججز ہیں مسلم ہسٹری کے, اس میں قاضی شرح ہیں, ٹھیک ہے, ان پہ بعض اعتراضات بھی ہیں ویسے, لیکن بیسٹ ججز میجارٹی ان کو بیسٹ ججز میں سے مانتی ہے. انہوں نے حضرت عمر کے خلاف فیصلہ دیا تھا بطور ثالث, کبھی جج نہیں بنے تھے. تو ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ جج بن جائیں کہ یہ مضبوط آدمی ہے, صحیح فیصلہ دے سکتا ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ کے خلاف مقدمہ ہوا, ان کے خلاف فیصلہ ہوا, حالانکہ وہ سچے تھے. جو چوری کا مسئلہ تھا, حضرت عمر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے, لیکن یہاں تو فیصلہ ہو چکا, امپلیمنٹ نہیں ہوا. جو ان کے مجرم ہیں ان کو سزا نہیں ہوئی, لیکن ڈرامہ بنا دیا گیا ان کی زندگی. نہیں دیکھا نا, غلط بیانی کی جاتی ہے, ڈٹ کے کی جاتی ہے. کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے. دیکھیے, ایک ہے رائے غلط ہونا, میں 10 رائے دیتا ہوں, 7 غلط ہو سکتی ہیں. ایک یہ آپ ڈٹرمنٹلی جھوٹ بولتے ہیں, صاف جان بوجھ کے, کوئی مرنا ہی نہیں, کسی کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے. فلاں 186 مقدمات جھوٹے ہیں, کیا ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. ہارون صاحب, ہمارا وقت بالکل ختم ہو گیا. تھینک یو جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. اس حوالے سے ہم ڈیٹیل بات کریں گے. اللیجڈلی وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سٹوری انہی کی ہے,
اور بہت سارے انہیں کامنٹس دکھائے جہاں پہ لوگ ان کو لکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی سٹوری ہے جس کی وجہ سے ان کا جو ایک سائیکولوجیکل ٹراما ہے وہ دوبارہ ٹریگر ہو چکا ہے. ہم بات کریں ہیں موٹیوے ریپ وکٹم کی. اس حوالے سے جو ڈیٹیل ہے وہ ہم نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.